एपिसोड 10। शाहजी ने मेरी कहानी को बड़े इन्हमाक से सुना, फिर बोला, मेरा ख्याल है कि मज़ार पर या तो मंशियात का वसी पैमाने पर धंधा हो रहा है या नाजायज़ असलहे का चक्कर है। कोई और चक्कर भी हो सकता है। क्या तुमने उन लोगों के हाथों में कुछ देखा था? नहीं। कोई जुमला पढ़ा कानों में? नहीं। वो सोच में पड़ गया। हमने अभी इस मौजू पर बहुत सी बातें करना थी, मगर दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने चौंका दिया। मैं दरवाजे पर आया। बाहर जैना के बाप मास्टर वली मोहम्मद को खड़े पाया। खैर तो उस्ताद जी? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ पुत्र, खैर ही है। वैसे जी चाहा तो डॉक्टर साहब से मिलने चला आया। अंदर मौजूद है? जी। मैं उसे लेकर शाहजी के कमरे में आ गया। शाहजी के कहने पर मैं चाय बना लाया। हम तीनों ने चाय पी तो मास्टर जी ने झिझकते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। जी ज़रूर, हुक्म कीजिए। मास्टर जी ने मेरी तरफ देखा, फिर हौले से कहा, आप शहरियार पुत्र की बात सुनने मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। नहीं उस्ताद जी, मुझे कोई काम नहीं, आप बात करें, मैं चलता हूँ। वो तखलिया चाहता था और मुरव्वत के मारे मुझसे ये नहीं कह पाता कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। मैं बर्तन रखकर कोठी से निकल आया। अभी मैं सीढ़ियाँ उतर ही रहा था कि फितरी तजस्सुस ने आन दबोचा। मास्टर जी ऐसी कौन सी बात करने आए थे जिसके लिए तनाई ज़रूरी थी? मैं बेख्तियार रविश से उतरकर लॉन में आ गया। तेज तेज कदमों से चलता हुआ शाहजी के कमरे की अकबी खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की खुली हुई थी और कमरे के अंदर होने वाली गुफ्तगू का लफ्ज़ लफ्ज़ बआसानी सुनाई दे रहा था। मैं दीवार की जड़ के साथ टेक लगाकर बैठ गया। हुस्न इत्तेफाक था कि यह जगह अस्पताल में हर आने जाने वाले की नज़रों से पोशीदा थी, क्योंकि कोठी के इस हिस्से को लॉन के पौधों ने छुपा रखा था। टीवी से फूटती आवाज़ों के बीच डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। मास्टर साहब, आप जो कहना चाहते खुलकर कहें, मैं पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा हूँ। कुछ देर खामोशी रही। शायद मास्टर जी अल्फाज के चुनाव में मसरूफ थे। शाहजी ने कहा, जैना की तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, वो तो बिल्कुल ठीक है। उसने लाठी भी छोड़ दी है और आसानी के साथ घर के कामकाज कर लेती है। तो फिर क्या मसला है? मैं कुछ ज़ाती नौयत की बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। मास्टर शायद अभी तक फैसला नहीं कर पाया था कि शाहजी से दिल की बात कहे या खामोशी से उठ जाए। शाहजी ने उठकर टीवी बंद कर दिया। बात सुनने में जो थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, वो भी जाती रही। मास्टर जी ने मुद्दा बयान करने के लिए अपना खानदानी पस मंज़र को उजागर करती लंबी तमहीद बांधी, फिर कहा, मैं इन दिनों अपनी बेटियों के लिए परेशान हूँ। मेरी बिरादरी में बच्चों को पढ़ाने का रिवाज है तो सही, मगर कम कम। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी पढ़े लिखे और बाशऊर इंसान के साथ हो जाए। मैंने अपने एक शागिर्द, जो इन दिनों कोट अद्दू वाले ग्रिड स्टेशन में इलेक्ट्रीशियन है, के साथ जैना बेटी की मंगनी इसी वजह से कर दी थी। उसकी तनख्वाह कम है, मगर मैंने परवाह नहीं की। ये सोचा कि वो पढ़ा लिखा और बाशऊर तो है। बिरादरी वालों की कड़वी बातें भी इस वजह से बर्दाश्त कर ली। मेरी तरह शाहजी भी उसका मुद्दा भांप नहीं पाया था। कदर इस्तजाब से सवाल किया, तो फिर अब क्या मसला है? अब अशफाक ने मंगनी तोड़ने का पैगाम भेज दिया है। उसका कहना है कि जैना को बज लग गया है। बज समझते हैं ना आप डॉक्टर साहब? हमारी ज़बान में ऐब को बज कहते हैं। वो कहता है कि रीढ़ की हड्डी का नुक्स जिंदगी भर नहीं जाता। क्या वो ठीक कहता है डॉक्टर साहब? ओह नो, किसी ने उसे मिसगाइड किया है। अगर मोहरा टूट जाए, क्रैक हो जाए या अपनी जगह से खिसक जाए तो मुश्किलात पेश आती हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें मास्टर जी कि आपकी बेटी की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल महफूज रही है। उम्मीद है कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं तो आपकी बात पर यकीन रखता हूँ, पर वो नहीं मानता। तो उसे मेरे पास लाएं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। पढ़ा लिखा है, उम्मीद है मेरी बात समझ जाएगा। वो मुझसे मिलने और मेरी बात सुनने का रवादार तक नहीं रहा डॉक्टर साहब। मैं उसे कैसे आपके पास ला सकता हूँ? तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके पास जाऊँ और उसे जैना की बीमारी के बारे में ब्रीफिंग दूँ? शाहजी की आवाज़ आई। अचानक मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। मैं तड़प कर उठा और अपनी दाएं रान के अंदरूनी हिस्से को हाथ के साथ रगड़ने लगा। फिर शलवार को झटकने लगा। कोई चिंटा या कीड़ा मकोड़ा अपनी सल्तनत में मेरी दखल अंदाजी के सबब बरअंगेख्ता होकर मेरी टांग पर चढ़ गया था, जिसने घुटने से कुछ ऊपर रान पर इस जोर से काटा था कि दर्द की कटीली लहर मेरे पूरे बदन में फिर गई थी। आंखों में नमी सी तर गई। शुक्र है कि मेरी सिसकी और शलवार झटकने से पैदा होने वाली आवाज़ अंदर बैठे हुए तक नहीं पहुंची थी, या पहुंची तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। लॉन में काले रंग के मोटे चींटों की राजधानी कायम थी। मैंने कई बार कीड़े मार पाउडर छिड़का था, मगर वो चंद दिनों के गयाब के बाद फिर दंदनाने लगते थे।
یقیناً وہ کوئی صحت مند چونٹا ہی تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں درد اڑن چھو ہو گیا تھا۔ اگر کاٹنے والا کیڑا زہریلا ہوتا تو چبھن اور درد میں کمی واقع نہ ہوتی۔ تنائن میں ہونے والی گفتگو کے کئی قیمتی ڈائلاگ اس ایمرجنسی کی نظر ہو گئے۔ میں نے اپنی توجہ دوبارہ مرکوز کی۔ نہیں جی، میں نے اشفاق کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ دیکھیں نا، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا نازک بھی ہوتا ہے۔ اچھا ہوا کہ اس کی فطرت رخصتی سے پہلے ہی میرے سامنے آ گئی۔ تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ زینہ جیسی حساس لڑکی کو اشفاق کے پلے باندھنا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کئی مرتبہ زینہ سے مل چکے ہیں، وہ آپ کے زیر علاج رہی ہے۔ آپ ہی بتائیے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کا کہا بجا ہے، مگر ایک چھوٹی سی غلط فہمی سے سامنے آنے والے رد عمل کو جذباتی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ بتائیں، آپ نے زینب بیٹی کو کیسا پایا؟ وہ بہت اچھی اور فرما بردار بچی ہے، باشعور ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنے ساتھ پیش آنے والے عارضے کو فیس کیا ہے۔ یہ خوبی خواتین میں ناپید ہے۔ مگر ماسٹر جی، میں آپ کی اس طویل گفتگو سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پایا۔ آپ میرے پاس کیوں تشریف لائے ہیں؟ میری توقع کے عین مطابق شاہ جی اپنی فطرت کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے زینہ نے بتایا تھا کہ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری برادری اور ملنے جلنے والوں نے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی ہیں کہ میری بیٹی شادی کے قابل نہیں رہی۔ ریڑھ کی ہڈی کا نقص مرتے دم تک بندے کی چوک نہیں چھوڑتا، یعنی دامن نہیں چھوڑتا۔ مگر چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے اس کا علاج کیا ہے اور جانتے ہیں کہ لوگوں کی یہ باتیں بے سروپا ہیں، میں آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ میری شودی بیٹی کا ہاتھ تھام لیں۔ ماسٹر جی کی آواز آخری الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی بھر آ گئی۔ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور بلا شبہ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسی بھی لڑکی کا باپ شرم سے آدھا مر جاتا ہے۔ میرے کانوں میں شاہ جی کی حیرت بھری آواز پڑی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہا ماسٹر جی؟ جواباً ایک کٹھن خاموشی چھا گئی۔ مجھے شاہ جی کی حالت زار کی خبر نہیں تھی کہ ماسٹر جی کا آخری جملہ سن کر اس پر کیا بیتی۔ ہاں، البتہ مجھ پر جو گزری تھی وہ بڑی دردناک اور غیر متوقع تھی۔ آپ یہ چاہتے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، ہے نا؟ شاہ جی کا پارا چڑھ گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ میری خواہش ہے۔ ماسٹر جی کی لرزتی آواز سنائی دی۔ اس لیے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ اس لیے کہ زینہ کی بیماری کو تمہارے رشتہ داروں نے تانا بنا لیا ہے۔ واہ ماسٹر جی، نہ جانے آپ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کر لیا۔ میں 50 کی عمر میں ہوں، اس کی عمر بمشکل 20-22 سال ہے۔ میرا اور اس کا جوڑ کسی بھی لحاظ سے نہیں بنایا جا سکتا، مگر آپ نے بنا دیا۔ میں نور پور کے خانزادوں کو برا کیا سمجھوں؟ وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر جاتا ہوں، اس پر مر مٹا ہوں، اور آپ اس کا رشتہ لے کر میرے پاس چلے آئے۔ وہ نہیں، یہاں کے سبھی لوگ برے ہیں، غیر فطری اور غلیظ ذہنیت کے مالک ہیں۔ آپ بھی ماسٹر صاحب، وہ میری بیٹیوں کے برابر ہے۔ اس کا علاج محض مریضہ سمجھ کے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ کرتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے آپ کے گھر چلا جاتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ مگر افسوس، آپ بھی مجھے سمجھ نہیں پائے۔ اگر میں شادی کا ارادہ رکھتا تو بہت پہلے میری کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو چکی ہوتی۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ ماسٹر جی کی زبان بند تھی۔ وہ کہتا بھی تو کیا؟ بڑی دیر بعد جب شاہ جی بول بول کر تھک گیا تو ماسٹر جی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ نے شرم سے ڈوب مرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے۔ آپ کے کردار پر شبہ نہیں بلکہ فخر ہے۔ مجھے آپ پر اور اپنی بیٹی پر مکمل بھروسہ ہے۔ تو پھر آپ نے کیا سوچ کر اتنی بڑی بات کہہ دی؟ اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مجھے کسی کے مستقبل سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ مزید کچھ کہے سنے بغیر یہاں سے چلے جائیے، اور دوبارہ اس موضوع پر سوچنے کی زحمت کبھی نہ کریں۔ مجھے شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی مجھے عورت کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، آئندہ اپنی بیٹی کو اسپتال بھی نہ بھیجیے گا۔ پہلے وہ مریضہ بن کر آتی تھی، اب میرے لیے گالی بن کر آئے گی، اور میرے لیے اس کی موجودگی کو برداشت کرنا مسئلہ بن جائے گا۔ پلیز جائیں۔ میری حالت خاصی ناگفتگو ہو گئی تھی۔ ماسٹر کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر سجھائی دیتا تھا کہ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے شرم سے مر جانے کے لیے یہی کیا کم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات اپنے منہ سے کرنے کے لیے یہاں چلا آیا تھا۔ اس پہ مستضار ڈاکٹر کا نازیبا اور ناشائستہ رویہ تھا۔ وہ کیسے ہمت کر کے اٹھا ہوگا، کیسے دروازے تک پہنچا ہوگا، محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے پختہ اینٹوں کی بنی روش پر کندھے جھکائے سر نواڑے جاتے دیکھا تو کٹ کر رہ گیا۔ شاہ جی کو یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
انکار ہی کرنا تھا تو بے عزتی کیے بغیر بھی کیا جا سکتا تھا۔ کم از کم اسے یہ تو دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ وہ ایک بوڑھے باپ کو دھتکار رہا ہے جو اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس کی زندگی کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ماسٹر جی نے گھر سے چلتے ہوئے عمروں کے فرق کا تجزیہ کیا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ملے بغیر ماسٹر جی کے پیچھے پیچھے اسپتال سے نکل آیا۔ جب اسپتال کے گیٹ کے سامنے پکی سڑک پر پہنچا، وہ مجھے امان اللہ قریشی کی کوٹھی کے باہر لگی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جاتا دکھائی دیا۔ میں سڑک پر چند لمحوں کے لیے رکا، پھر گھر کی طرف چل دیا۔ علم دین پٹواری کے گھر کی نکڑ تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک میری نظروں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ خالدہ عرف بلو تھی۔ میرے رگو پے میں اچانک شناسا سی برق کون گئی۔ ایک ہی پل میں میرے قدم من بھر کے ہو گئے اور میں بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ وہ بھاگ کر میرے مقابل آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تم اس وقت یہاں سے گزرو گے، اب تک 3 چکر لگا چکی ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کیوں چکر لگاتی رہی ہو، مگر پوچھ نہ سکا۔ غیر ارادی طور پر میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ کوئی کام تھا کیا؟ وہ میری طرف بڑھی تو میں بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھ بلو، کوئی دیکھ لے گا نا تو کیا کہے گا؟ جاؤ، میں جلدی میں ہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی صاحب جی؟ ہاں، تم مجھے اچھی نہیں لگتی ہو، میں نے جی کھڑا کر کے کہا۔ مگر کیوں؟ تم خالے کی بہن ہو اور خالہ میرا یار ہے۔ میں نہ تو نمک حرام کہلوانا پسند کرتا ہوں اور نہ ہی بے غیرت۔ تم اچھی ہو مگر آج کل تمہارا رویہ اچھا نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی، پھر سسکی لے کر پلٹی اور بھاگتی ہوئی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میرے دل کو ٹیس سی لگی۔ دکھ ہوا کہ اسے یوں دھتکار دینا مجھے زیب نہیں دیتا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ بے رخی سے جھٹکنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں اور صدف بی بی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں بیک وقت 2 لڑکیوں سے دل بستگی کا تعلق استوار کیے ہوا تھا، تو ایسے میں تیسرا تعلق بھی قائم کر سکتا تھا۔ اس کی پیش قدمی نہ صرف اس کے لیے بلکہ میرے اور خالے کے باہمی تعلق کے لیے بھی بے حد خطرناک اور زہر خیز تھی۔ انہی سوچوں میں گم میں امان اللہ قریشی کی حویلی عبور کر کے شفیع محمد کے گھر کے نکڑ تک پہنچ گیا۔ غیر ارادی طور پر میری نظر مغربی گلی میں پڑی۔ یک بارگی میں چونک گیا۔ ماسٹر ولی محمد اپنے چوبی دروازے کی بالائی چوکھٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ میں چاروں گلیوں کے سنگم پر کھڑا تھا۔ اس چوک کی چاروں نکڑوں پر بخت خان، بریام خان کی حویلیاں، سردار حیات خان کا ڈیری فارم اور شفیع محمد کے گھر واقع تھے۔ شفیع محمد کا گھر چوک کی شمال مغربی نکڑ پر واقع تھا، جبکہ اس کے مغرب میں مراد بخش دیوانہ کا گھروندا واقع تھا۔ وہ اعلیٰ پائے کا ٹیلر ماسٹر تھا، ساتھ ساتھ سرائکی اور اردو زبانوں میں شاعری کرتا تھا۔ اس نے اپنے کچے گھر کے باہر بڑا خوبصورت بورڈ آویزہ کر رکھا تھا، جس پر گھروندا کا لفظ اور سرائکی کا ایک شعر خوش خطی سے لکھا ہوا تھا۔ شعر کا مفہوم یہ نکلتا تھا کہ آپ غریب مگر محبت کرنے والے کے گھر آئے ہیں، باہر آ گئی۔ وہ خود بھی بڑی باغ و بہار طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے گھروندے کی مغربی سمت میں ماسٹر ولی محمد کا پکا، سادہ مگر صاف ستھرا گھر واقع تھا۔ ماسٹر نے چوکھٹ پر سے ایک ہاتھ اٹھایا اور دستک دی۔ دروازہ کھلنے پر آہستہ سے وہ اندر گھس گیا۔ اچانک ایک خیال برق کی رفتار سے میرے ذہن میں کوندا اور میں دوڑ کر ماسٹر کے دروازے کے سامنے پہنچا۔ دروازے سے چند قدم آگے دیوار کے ساتھ سطح زمین سے 1.5-2 فٹ اوپر کو نکلا ہوا گٹر تعمیر کیا گیا تھا۔ ایسے گٹر نورپور کی اکثر گلیوں میں موجود تھے۔ میں بھاگ کر گٹر کے اوپر چڑھ گیا۔ یہاں سے بآسانی ماسٹر کے گھر کے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ میں نے صحن میں روشن بلب کی روشنی میں ماسٹر کو صحن میں کھڑے دیکھا۔ زینب بھی کھڑی تھی۔ باقی افراد کمروں کے اندر تھے۔ میں نے کان لگائے۔ زینب نے پوچھا، بابا کیا بنا؟ کیا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ زینب کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ اسی نے اپنے باپ کو مجبور کر کے شاہ جی کے ہاں پیغام رساں بنا کر بھیجا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ماسٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی بات بھی کی تھی جو لہجے کے دھیمے پن کی وجہ سے مجھے سنائی نہیں دی۔ ماسٹر کی بات سنتے یوں لگا جیسے زینب کے پیروں کو زمین نے مضبوطی سے جکڑ لیا ہو۔ وہ وہیں تھم گئی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں اس کے احساسات کی دنیا کو تہس نہس ہوتا محسوس کر سکتا تھا۔ ماسٹر جی اس پر توجہ دیے بغیر برآمدے سے گزر کر درمیانی کمرے میں گھس گئے، جبکہ وہ صحن کے وسط میں کسی بے جان مورتی کی طرح استادہ رہی۔ میں گٹر پر سے نیچے اترا اور بوجھل دل لیے سر جھکا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ چاچا چراغ مجھ پر بگڑا ہوا تھا۔ اسے میرا گھر سے زیادہ وقت باہر رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے بارہا پیش کی جانے والی دلیل سے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔
چاچا میں اپنے حصے کا کام کر کے ہی باہر جاتا ہوں، ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کہاں جایا کرتا ہوں۔ چاچا حسب معمول زمانے کی تبدیلی، لوگوں کی بحثی اور معاشرتی خرابیوں کا رونا رونے کے بعد خاموش ہو گیا، مگر آج اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح میری پیش کردہ توجیحات سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ پروین اور فرزانہ نے میری حمایت کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں اور ڈاکٹری سیکھنے کے لیے زیادہ وقت وہاں گزارتا ہوں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، سیکھا ہوا ہنر زندگی میں کام آتا ہے۔ دوپہر کے 1 بجے کا عمل ہوگا جب بشیرہ میرے پاس ڈیرے پر پہنچ گیا۔ میں اپنے مویشیوں کا چارہ کاٹنے کے بعد ٹہلی کے گھنے درخت کے نیچے چارپائی بچھائے لیٹا تھا اور شاجی سے مستعار لیا ہوا ایک ناول پڑھ رہا تھا۔ میں اگرچہ دوپہر میں آرام کرنے کا عادی نہیں تھا، تاہم کھال کے کنارے واقع اس 30-35 سالہ بوڑھی ٹہلی کی ممتائی چھاؤں اتنی سکون بخش تھی کہ میں موقع ملتے ہی اس کے نیچے لیٹ جایا کرتا تھا۔ بشیرے نے مجھے سردار بخت خان کا پیغام دیا: باؤ، شام تک جب تمہیں فرصت ملے حویلی کا چکر لگا لینا، خان جی کو کوئی خاص کام ہے تجھ سے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے حامی بھر لی تو وہ چلا گیا۔ میں نے 1 ایکڑ باجرہ کاشت کر رکھا تھا جو ان دنوں ثمر بار تھا۔ جب ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے تو ہم سب نے درانتیوں کی مدد سے باجرے کے سٹے کاٹے اور انہیں پیڑ یعنی مخصوص صاف ستھری میدانی جگہ پر سوکھنے کے لیے جمع کیا۔ اس کام میں سپہر ڈھلنے کو آ گئی۔ سردار وریام خان کا ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غسل کیا اور گھر کی راہ لی۔ کپڑے بدل کر سردار بخت خان کی حویلی پر پہنچ گیا۔ وہ مہمان خانے کے لان میں سرخ رنگ کی لوہے کی کرسی پر بیٹھا ملا، بڑی بڑی رنگین تصاویر سے مزین کسی میگزین کے مطالعے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر رسمی تبادلہ احوال کے بعد میرا ہاتھ تھام کر حویلی کے مستور خانے میں داخل ہو گیا۔ میں اس حویلی میں بڑے سالوں بعد داخل ہو رہا تھا۔ کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی۔ کنال بھر کا وسیع اور صاف ستھرا صحن، رگڑے ہوئے پتھروں کا رنگ برنگا فرش، خوبصورت ستونوں والے بڑے بڑے برآمدے اور جالی دار دوہرے دروازوں والے کمرے، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میں شرماتا ہچکچاتا وہ اس کے شانہ بشانہ چل رہا تھا۔ برآمدے میں بچھی ہوئی رنگین چارپائی پر چاچی براجمان تھی۔ ساتھ والی چارپائی پر 2 عورتیں بیٹھی تھیں۔ یہ مزاروں کی بیویاں تھیں جنہیں کسی کام سے بلایا گیا تھا یا وہ خود اپنے کسی کام کے سبب یہاں آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں سے حیرانی مترشی ہو گئی۔ خان کی حویلی کے زنان خانے میں میری موجودگی تحیر خیز تھی۔ مجھے دیکھ کر چاچی چارپائی سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ خان جی، بڑے عرصے کے بعد شہرہ پتر حویلی میں آیا ہے۔ اس نے نورپور کی روایت کے مطابق میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پروین، فرزانہ، شبانہ اور چاچی کی فردن فردن خیریت دریافت کی۔ گلا کیا کہ ان میں سے کوئی بھی حویلی میں قدم نہیں رکھتا۔ میں نے کام کی زیادتی کو جواز بنا کر اسے مطمئن کرنے کی رسمی کوشش کی۔ اس نے بخت خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ملکہ دی اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لیے بخت خان برآمدے میں کھلنے والے آخری کمرے میں داخل ہوا۔ ملکہ بڑے سے بیڈ کے بیچوں بیچ آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کاپیاں اور کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ خان میرا تعارف کرانے کے بعد بولا: ملکہ 8ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ چونکہ یہاں کو اچھا اسکول نہیں ہے اس لیے ہم نے ابھی تک اسے اسکول نہیں بھیجا ہے۔ ہاں، اس کا نام اسکول کے ریکارڈ میں درج ہے اور سال بسال اسے اگلی کلاس میں ریفر بھی کر دیا جاتا ہے۔ میں دل ہی دل میں حیران ہوا۔ عام لڑکیاں اگر بغیر چھٹی کے 2-4 دن کی غیر حاضری کر بیٹھتی تو ان کا نام اسکول سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ 1-2 مرتبہ پروین کا نام بھی اسی جرم کی پاداش میں خارج کیا جا چکا تھا۔ پھر سردار حیات خان کی سفارش کے ساتھ اسے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت مرحمت ہوئی تھی۔ ملکہ عام لڑکی نہیں تھی، بخت خان کی بیٹی ہونے کے ناطے خاص تھی، جس نے آج تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، اور اس کی نہ صرف روز بروز حاضری لگائی جاتی تھی بلکہ ہر سال امتحان میں حاضری ظاہر کر کے پاس بھی کر دیا جاتا تھا۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی تھیں جو کم از کم عوام کی محدود سمجھ سے بالاتر تھیں۔ ملکہ مجھے دیکھ کر دوپٹہ درست کرتے ہوئے بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی، ماتھے پر ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ مجھے اس کا مؤدبانہ انداز اچھا لگا۔ یہ اس کی ماں زرینہ خانم کی تربیت کا اثر تھا، ورنہ حیات خان اور سردار وریام خان کے گھروں میں اخلاق کا یہ معیار دیکھنے کو نہیں ملتا۔ خان کے اشارے پر میں صوفے کے بیڈ کے کونے پر ٹکنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر سفید فلٹر والی سگریٹ سلگا کر پیار سے بولا: شہر پتر، 4 ماہ بعد ملکہ بی بی نے بورڈ کا امتحان دینا ہے۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس اس کی پڑھائی سے مطمئن ہے، مگر میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کو پڑھانے کے لیے آنے والی استانی ہر روز 2 سے 3 گھنٹے سے دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کچھ دیر کے لیے یہاں آیا کرو اور اس سے انگریزی اور ریاضی پڑھا دیا کرو۔ یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔
مجھے پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. میں انکار کرنا چاہتا تھا مگر مروت آڑے آئی. تم میرے اپنے ہو, میرے خاندان کے ہو. میں استانی کو ٹیوشن فیس دیتا ہوں, تمہیں بھی دوں گا اور تمہارا احسان بھی مانوں گا. میں سر جھکائے بیٹھا رہا. اس نے میری خاموشی کو اقرار جانا اور اطمینان بھرے انداز میں کمرے سے جاتے ہوئے کہا, اب میں چلتا ہوں. تم دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہو جاؤ اور اپنا کام شروع کر دو. تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تمہاری چاچی تمہارا خیال رکھے گی. میں بھی کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بولا, مگر خان جی, میں نے اپنا کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ کبھی تمام دن مصروف رکھتا ہے تو کبھی بندے کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. میں باقاعدگی کے ساتھ ملکہ بی بی کو پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا. وہ دروازے میں رکا اور مسکرا کر بولا, کوئی بات نہیں. دن بھر میں تمہیں جب بھی وقت ملے 9 سے 11-12 بجے تک کے دورانیے کے علاوہ آ کر پڑھا جائے کرو. اب تو ٹھیک ہے نا؟ میں چونکا. 9 سے 12 تک کیوں نہیں؟ اس وقت بی بی کو اس کی استانی پڑھانے کے لیے آتی ہے, خان نے کہا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا. اس نے جاتے ہوئے جالی والا دروازہ بند کر دیا تھا. مجھ پر ہلکی سی گھبراہٹ طاری تھی. آج تک کسی کو پڑھایا نہیں تھا. نہ تجربے کاری میں بخت خان کی بیٹی کو پڑھانا بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا. بدقت تمام میں نے خود کو سنبھالا اور ملکہ کی طرف متوجہ ہوا. وہ بڑے اشتیاق سے مجھے دیکھ رہی تھی. آپ باجی پروین کے بھائی ہیں نا؟ وہ ابھی تک بیٹھ کے میٹرس کے ساتھ گھٹنا ٹیک لگا کر کھڑی تھی. میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. میں نے اس کے سامنے بکھری ہوئی کتابوں میں سے ایک اٹھائی, ورک گردانی کی اور پھر اس کی کاپیوں کا معائنہ کیا. اس کی ہینڈ رائٹنگ کافی خراب تھی. آج چونکہ پہلا دن تھا اور میں اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھا, اس لیے محض باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ہم نے کوئی آدھے گھنٹے کے قریب ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم سے متعلقہ اور غیر متعلقہ باتیں کی. مجھے ایک طرح کا اطمینان ہوا تھا کہ وہ بہت با اخلاق اور مؤدب واقع ہوئی تھی. میں اسے بآسانی پڑھا سکتا تھا. ابھی میں اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ نوکرانی چائے کا کپ اور بسکٹ وغیرہ سے بھری پلیٹ ایک نفیس سی ٹرے میں رکھ کر لے آئی. شہر پتر, اگر تم چائے پینے کے عادی نہیں ہو تو بلا تکلف بتا دو, میں دودھ گرم کر لاتی ہوں. یہ بڑی بی بی کا حکم ہے. وہ میرے سامنے میٹرس پر ٹرے رکھتے ہوئے بولی, بڑی بی بی سے جا کر کہہ دو کہ اس تکلف کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ایک دن کا نہیں 4-5 مہینوں کا میزبان ہوں. سر آنکھوں پہ پتر, جو ساری زندگی تو مہمان رہے, یہ گھر تمہارا اپنا ہی ہے. میرے ہاتھ ٹوٹ تو نہیں جائیں گے اگر میں تیرے لیے کچھ تیار کر کے لاؤں؟ وہ محبت سے بولی, مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا. وہ منہ سے کچھ نہ بولی مگر ایک عجیب نگاہ میرے پیروں پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی. میں نے اپنے پیروں کی جانب تحفیم طلب نظروں سے دیکھا. ایسے میں ملکہ بولی, پریشان نہ ہو سر, دراصل آپ نے دھیان نہیں دیا اور قالین پر جوتوں سمیت چڑھ گئے ہیں, وہ اسی لیے حیران ہو رہی تھی. ملکہ درست کہہ رہی تھی. سرخ مخملی قالین پر میرے جوتوں کے واضح نشان دکھائی دے رہے تھے. مجھے اپنی بے دہانی پر شرمندگی ہوئی جو یقیناً چہرے سے بھی حویدہ ہونے لگی تھی. سر جی, اس میں ٹینس ہونے کی کیا بات ہے؟ شہروں میں لوگ جوتوں سمیت قالین پر چڑھ جاتے ہیں. یہاں چونکہ دیہاتی ماحول ہے, جوتوں کے سول مٹی سے لتھڑے ہوتے ہیں, اس لیے جوتوں کو دروازے کے قریب اتار دیا جاتا ہے. وہ اپنی دانش میں میری غلطی کو جائز قرار دینے اور میری شرمساری کو محو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے توجہ ہٹانے کے لیے اس کی ریاضی کی کاپی اٹھا لی. اس کی تحریر کو پڑھنا از حد مشکل ہے. بی بی, تمہاری لکھائی اچھی نہیں ہے, اس پر اضافی محنت کرنا ہوگی. جی سر. وہ خاموش ہو گئی. مجھے اس کا سر کہنا بہت بھا رہا تھا. شاید یہ احساس پہلی مرتبہ مجھے مل رہا تھا, تبھی اچھا لگ رہا تھا. وہ بڑی روانی کے ساتھ اردو بول رہی تھی. یہاں کے تمام لوگوں پر مقامی لہجہ اتنا غالب تھا کہ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری جایا کرتے تھے. چونکہ مجھے شاہجی کی طویل رفاقت میسر تھی, اس لیے میرا لہجہ بھی قدرے بہتر تھا. کافی دیر گزر گئی تھی. میں کمرے سے نکل کر چاچی سے رسمی الگ سلگ کر کے مہمان خانے میں بخت خان کے پاس آ گیا. اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا, ہاں بھائی ینگ مین, تم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسا پایا؟ کیا خیال ہے, بورڈ کے امتحانوں میں اچھے نمبر حاصل کر لے گی؟ ہاں, بشرطے کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی کچھ بہتر ہو جائے. اس کے لکھے ہوئے کو پڑھنا مشکل ہے. جواب ٹھیک بھی ہوا تو اچھے نمبر نہیں ملیں گے. اس نے میری بات سے اتفاق کیا. یہ کام تم ہی اپنے ذمہ لو, کیونکہ اس کی استانی اس معاملے میں اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتی. اس کی اپنی لکھائی بھی بس ایویں سی ہے. کچھ غیر متعلقہ باتوں کے بعد اس نے پوچھا, تم نے خالے سے بات کی تھی؟ کون سی بات؟ سائیں دلجیت شاہ کی سرگرمیوں کی خفیہ نگرانی والی بات. ہاں, پر ابھی وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
مجھے یقین ہے کہ میری ضد کے آگے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائے گا۔ تم دونوں کسی شام کو یہاں چلے آؤ، اکٹھے بیٹھ کر پلاننگ کریں گے اور پھر مزار پر جائیں گے۔ بلکہ ایسا ہے کہ میں بشیر کو بھیج کر سب کو یہاں اکٹھا کر لوں گا تاکہ کھل کھلا کر بات کی جا سکے۔ میں نے اس بات پر سر ہلایا اور اجازت لے کر حویلی سے نکل آیا۔ اس کے بعد ملکہ کو ہر روز پڑھانے کے لیے حویلی جانا میرا معمول بن گیا۔ شام نورپور کے کچے گھروں کی منڈیروں تک پہنچ آئی تھی۔ سورج نوری چوک والی سڑک کے کنارے استادہ بڑے درختوں کے پیچھے چھپنے لگا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر مراد بخش دیوانہ کے گھروندے پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی کچی بیٹھک کو ہی دکان بنا رکھا تھا۔ وہاں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بڑا سا چوبی تختہ دھرا ہوا تھا جس پر کوئلوں والی استری، لوہے کا ایک کڑا جس پر گرم استری رکھی جاتی تھی اور ایک پرانی سلائی مشین رکھی ہوئی تھی۔ مشین بہت پرانی تھی، باڈی گھسی ہوئی تھی۔ اس پر انگریزی میں لکھے حروف وسط کوشش پڑھے نہیں جا سکتے تھے، مگر وہ ہر ملنے والے کو بتا چکا تھا کہ اس کی سلائی مشین اصلی پائلٹ کمپنی کے تیار کردہ تھی اور اس جیسی مشینیں اب کہیں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ اس سے تو یہ بعید نہ تھا کہ اپنی مشین کی تعریف کرتے کرتے اسے تاریخی ورثہ قرار دے دیتا اور نورپور کے لوگوں کو باقاعدہ اس کی زیارت کرنے کے لیے مجبور کرتا۔ ایک بڑی سی قینچی بھی دکھائی دے رہی تھی جسے ہاتھ لگانا بھی جرم قرار پاتا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے دیوار پر میخوں کی مدد سے کئی رسیاں متوازن باندھ رکھی تھی جن پر سلائی شدہ سوٹ ایک خاص تکنیک سے لٹکے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بٹھانے کے لیے اس نے اپنے پھٹے کے سامنے اور دائیں ہاتھ پر چٹائیاں بچھا رکھی تھیں۔ معزز مہمانوں کے لیے عقبی دیوار کے ساتھ ایک پھولدار چادر یافتہ چارپائی بھی رکھ چھوڑی تھی۔ یہی سامان اس کی دکان کا یا گھروندے کا کل اثاثہ تھا۔ مجھے دیکھ کر فرحت مسرت سے وہ جھوم اٹھا اور مخصوص پرجوش لہجے میں بولا، آہا، شہرہ خان میرے گھروندے پر آیا ہے۔ کوئی ہو تو دہلیز پر تیل نہ ڈلے، کوئی ہو تو نائی کو دیکھ چڑھانے کا پیغام دے آئے۔ میں جھیپ کر بولا، نہ یار، کیا کرتا ہے، بلا وجہ شرمندہ کرتے ہو۔ لو سنو، تم بھی تو مہینوں بعد اپنی سونی سی صورت دکھاتے ہو غریبوں کو۔ اب بتاؤ، لسی پیو گے یا چائے بنواؤ؟ نہیں، کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بیٹھو اور اپنا کام کرو۔ وہ سلائی مشین کے دونوں اطراف میں پھیلا ہوا آسمانی رنگ کا کپڑا سمیٹ کر سلائی مشین کو تھوڑا پرے دھکیل کر ہمتن گوش ہو گیا۔ آج کیسے گھروندے کی طرف آن پھٹکے، خیر تو ہے نا؟ میں نے بتایا کہ مجھے کوئی کام نہیں بلکہ محض ملنے اور گپ شپ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ چند ہی منٹوں میں نورپور کے سیاسی اور سماجی حالات زیر بحث آ گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ نورپور کے لیے بڑا خان نئی گرانٹ منظور کروا لایا ہے۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب چند ہی دنوں میں نورپور کے ہر گھر میں بجلی پہنچ جائے گی اور لوگوں کی مٹی کے تیل سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنستے ہوئے بولا، یار دیکھنا اسلم مغل کو سر پر باہیں رکھ کر پیٹتا پھرے گا کہ اس کی کمائی آدھی رہ گئی ہے۔ اسلم مغل نے اپنی دکان کے آگے بڑا سا ڈیزل ٹینک رکھا ہوا تھا۔ ڈرم کو ٹوٹی لگوا کر مٹی کے تیل کی بھی چھوٹی سی ٹنکی بنا رکھی تھی جو سارا سال دکان کے باہر دھری رہتی تھی۔ دونوں ٹنکیوں کی ٹوٹیوں پر شام کو تالا لگا کر گھر چلا جاتا تھا۔ بقول اس کے ڈیزل سے زیادہ مٹی کا تیل منافع بخش ثابت ہوتا تھا کیونکہ یہ پرچون بکتا تھا اور تمام دن لوگوں کی بوتلیں آنے جانے سے رونق بھی بنی رہتی تھی۔ ڈیزل کے خریدار کم تھے۔ مراد بخش دیوانے کا خیال بالکل درست تھا کہ بجلی آ جانے کے بعد اسلم مغل کی دکانداری کا مان پڑ جانا قریب از حقیقت تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، اتنی اہم خبر تم تک کیسے پہنچ گئی؟ بڑے خان کا پی آر او اپنے کپڑے سلوانے کے لیے میرے پاس آتا رہتا ہے، کل اسی نے بتایا تھا۔ پی آر او؟ یہ کیا شے ہے؟ ارے پتہ نہیں کن جاہل لوگوں سے پالا پڑ گیا۔ اوے اللہ کے بندے، پی آر او یعنی پبلک ریلیشن آفیسر، اس کے معنی ہے منشی اللہ دتہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مصنوعی تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ میں پی آر او کی تفسیر و تشریح سن کر بمشکل اپنی ہنسی روک پایا۔ اور بھی کچھ بتایا اس نے؟ ہاں، بتا رہا تھا کہ چند مہینوں میں بڑا خان نورپور کی گلیوں کے لیے بھی گرانٹ منظور کروا لے گا۔ یہاں نالیاں اور سولنگ لگوانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ۔ یہ بات تو میں گزشتہ 3 سالوں سے سن رہا ہوں۔ اوفو، اللہ تمہیں ہدایت دے، دیوانہ جھوٹ بولتا ہے کیا؟ جواباً میرے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ جز بز ہو کر رہ گیا، گردن کو اکڑاتے ہوئے دائیں بائیں پھیرا اور بجلی کی مستعدی سے سلائی مشین اپنی جانب گھسیٹ کر سوئی میں دھاگا ڈالنے لگا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کی اکڑی ہوئی گردن نے باور کرا دیا تھا کہ مجھے اب گھروندے سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ میں نے ہنستے ہوئے اللہ حافظ کہا اور گھروندے سے نکل آیا۔ مجھے علم تھا کہ اب 2-3 دنوں تک گھروندے میں میرا ذکر خیر بکثرت چھڑے گا اور ہر موجود و ناموجود
حامی میری شخصیت میں بڑے شاعرانہ انداز میں فٹ کی جائے گی،